अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मतुल्ला जान साहब मौजूद हैं, उनके साथ अदील सरफराज साहब मौजूद हैं और अमानत गशकोरी साहब मौजूद हैं। तीनों सुप्रीम कोर्ट भी कवर करते हैं और इसके अलावा आप जानते हैं कि अपने वीलॉग्स भी करते हैं बहुत ज़बरदस्त, और मुल्की सियासत पर भी नज़र रखते हैं। तो मैंने कहा कि अब जबकि वैसे तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया में कोई वो कहते हैं कि डंग बाकी नहीं रहा था, लेकिन अब जबकि फील्ड मार्शल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करके आ रहे हैं, उनको अब अमेरिकी इंडोर्समेंट भी मिल गई है जो कि अभी तक शहबाज शरीफ के पास भी नहीं है। तो ऐसे में इस निज़ाम की क्या अब आप समझें कि उम्र जिसे कहते हैं ना वो तवील हो गई है। और इसी तरह से आज जो एक फ़ैसला आया है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के सीनियरिटी के मैटर के ऊपर, क्या वो फ़ैसला उस बेंच ने अपनी तश्कील के मुताबिक किया है या आइन के मुताबिक किया है? और रिज़र्व सीटों के केस में जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच है वो क्या तीर मार रहा है, ज़रा इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अमानत से चलें, आगाज़ करते हैं। अमानत, ये बताइए कि जो आज ये रिज़र्व सीटों इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की पिटिशन का केस था, ये जो फ़ैसला आया 3-2 का, आपको कोई हैरत हुई या आपको लगा कि पता था फ़ैसला तो यही होगा? शुक्रिया असद भाई। नहीं, हैरत जैसे सलाहुद्दीन पे हुई है थोड़ी सी, क्योंकि जिस तरह वो रिमार्क्स दे रहे थे तो ये लग रहा था कि वो कहेंगे कि ट्रांसफ़र दुरुस्त नहीं है। जैसे नईम अख्तर अफ़गान के साथ बड़े अच्छे उन्होंने सवालात उठाए थे, लेकिन ये तो पता था कि फ़ैसला यही आएगा। नंबरिंग का था कि जैसे नईम अख्तर अफ़गान शायद अकेले हों, लेकिन अब उनके साथ एक और शामिल हुए हैं और शामिल और बंदे हुए हैं उनके साथ, जैसे शकील अहमद, जो कि उन्होंने इस तरह कोई ज़्यादा सवालात नहीं उठाए थे हुकूमत को, लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर उन्होंने बड़े सख्त सवालात उठाए। और एक नुक्ता था इस केस के अंदर, अब उन्होंने तो कह दिया है कि ट्रांसफ़र दुरुस्त है और सदर ममलकत को दे दिया है अख्तियार कि आप उनकी सीनियरिटी भी तय कर दें, कि मतलब डोगर साहब को रखना है तो उनको रख दें, या आप चाहते हैं कि डोगर साहब नहीं चाहिए उनको तो फिर कोई और चीफ जैसे लगा देंगे। लेकिन जो फ़ैसला आज दिया गया है 3-2 के तरासब से, और उसमें ये कहा गया कि अब क्योंकि जो जिसने ट्रांसफ़र किया अब उसी को दोबारा अख्तियार दे दिया गया, मतलब सदर ख़ुद ट्रांसफ़र कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त आई और उन्हीं को दोबारा भेज दिया मामला। अब इसमें थोड़ा सा चीफ़ जस्टिस याया आफरीदी का भी इम्तिहान होगा, क्योंकि आप भी शायद उस मुलाकात में होंगे जब उन्होंने कहा था कि मैं जजेस की जो सीनियरिटी है वो मेरी नज़र में, मेरी ओपिनियन में वो नीचे से शुरू होनी चाहिए, बॉटम पे होनी चाहिए, जो बॉटम पे। ट्रांसफर अब उनसे जब राय ली जाएगी तो क्या वो बॉटम से शुरू कराएंगे या फिर सदर मुल्कत के साथ वो इत्तेफाक करेंगे? लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि उनसे राय ली भी जाएगी दोबारा कि नहीं। मुझे तो लगता है कि सिर्फ अब सदर तक ही मामला होगा और सदर बैठे होंगे, वेट कर रहे होंगे। लेकिन मती भाई, यही सवाल कि क्या सदर से राय ली जाएगी, चीफ जस्टिस से दोबारा राय ली जाएगी, क्या अब ये डायरेक्ट सदर तक ही मामला होगा? और लेकिन आगाज़ में ज़रा ये बता दीजिएगा, आपको फ़ैसला से सरप्राइज़ हुआ या आपको मालूम था कि आइनी बेंच तो बना ही इसीलिए है? देखें, मुझे सरप्राइज़ नहीं हुआ। ख़ास तौर पे कल जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने एक इंकशाफ किया था अपनी आखिरी रिमार्क्स की सूरत में बेंच के उठते वक्त, कि भुट्टो के केस में भी वकीलों से कहा गया था कि दलाइल जल्दी मुकम्मल करें, मगर उन्होंने तवालत दे दी अपने दलाइल को, जिसके बाद बेंच पर नंबर गेम तब्दील हो गई थी। और ये जब बात नईम अख्तर अफ़गान कर रहे थे तो साथ ही जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर भी बैठे थे सर पकड़ के। तो आज हमने देख लिया जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर किस तरफ खड़े हैं। मुझे हैरत इस बात की हुई, ठीक कह रहे थे जी देखें ना, अब बात यह है कि ये जब आप बहुत स्पीड पे जा रहे हो और अचानक यू टर्न ले लें तो फिर आपकी गाड़ी उलट जाती है। तो मुझे लगता है कि जिस किस्म के सवाल, जैसे कि अमानत गशकोरी ने भी पॉइंट आउट किया, कि बड़े अच्छे सवाल कर रहे थे और वो बिल्कुल बड़े नाक़दाना सवाल कर रहे थे इन तबादलों और सीनियरिटी के हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ पर, मगर अचानक उन्होंने जो इतनी हाई स्पीड से ये जो एक बज़ाहिर यू टर्न लिया है जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, हाँ,
اور یہ بھی نہیں کہ کہیں دور سے جا کے لیا، ایک دم سے انہوں نے جیسے اسکڈ لگا کے گاڑی نہیں الٹ جاتی، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ وہ اپنی کوئی رائے دے دیتے، کوئی شارٹ نوٹ علیحدہ سے لکھ لیتے، وہ کہتے کہ نہیں کچھ ایسے ہے کچھ ایسے ہے، وہ بھی نہیں، بس ادھر نہیں تو ادھر، ایک دم سے جیسے کوئی ویڈیو بندہ دیکھ لینا تو وہ سائڈ بدل جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو معلوم نہیں آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ میں ویسے ایک مثال دے رہا آپ کی ویڈیوز بھی لوگ بہت دیکھتے رہتے ہیں نا، اس وجہ سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ ان کی کون سی ویڈیوز بلاک سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ مجھے ایز سچ تھوڑی سی حیرانی نہیں ہوئی، اور میں کل سے یہ بلکہ کہہ رہا تھا کہ وہ جسٹس صلاح الدین پور جو ہے وہ ایک سوئنگ ووٹ ہے، کیونکہ جسٹس شاہد بلال تو ہم دیکھ رہے تھے وہ بڑے پروسیجرلسٹ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو پروسیجر پہ بڑا بلیو کرتے ہیں، اور شاید آئین اور قانون سے بھی زیادہ وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کی طرح پروسیجر پہ بہت بلیو نہیں، لیکن وہ بڑے سالڈ جج ہیں، ان کے 13 سالہ جوڈیشل کیریئر میں کبھی کسی نے اپروچ نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے کچھ ایسا کیا بھی نہیں کہ ان کو اپروچ کی ضرورت محسوس ہو، لیکن کیا نہیں کسی نے اپروچ، وہ کون ان کے اپروچ انہیں کو کیا جاتا ہے، اپروچ ان کو کیا جاتا ہے جو خود اپروچ نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں یہ جو جسٹس محمد علی مظہر ہیں، یہ تو پہلے دن سے جس طریقے سے یہ وکیلوں کے مقابلے میں آ کے دلائل دیتے تھے، خاص طور پہ درخواست گزار اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے جو وکیل تھے، صلاح الدین صاحب تھے، فیصل صدیقی تھے یا دوسرے، ان کے مقابلے میں جس طرح وہ آ کے دلائل دیتے تھے جسٹس محمد علی مظہر، تو لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ جج ہیں، وہ تو لگ رہا تھا کہ وہ دلائل دے رہے ہیں، ایک طرف وہ دلائل دے رہے ہیں اپنے ججوں کو راغب کرنے کے لیے، دوسری طرف وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے وکیل دلائل دے رہے ہیں، اور مقابلہ ہو رہا ہوتا تھا ان کا۔ تو اب وہ فیصلے میں انہوں نے اپنے دلائل لکھ دیے اور آخر میں انہوں نے بطور جج سائن کر دیا، تو یہ بات ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ معاملہ جو ریمانڈ ہوا ہے اب صدر مملکت کے پاس یہ معاملہ جائے گا یا چیف جسٹس صاحبان کے پاس بھی جائے گا، تو اس میں جسٹس محمد علی مظہر نے اپنی طرف سے تھوڑی سی عقل مندی، چالاکی یا کچھ مکاری کہہ لیں، مکاری تو نہیں کہنا چاہیے، جج کے لیے برا لگتا ہے، تو وہ بھی تو کہنا نہیں چاہیے، مکاری کا لفظ میں واپس لیتا ہوں۔ تو اور مگر یہ ہے کہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ صدر مملکت کو یہ معاملہ ہم ریمانڈ کر رہے ہیں، جو نوٹیفیکیشن کے اندر جو ان کا اختیار ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن کے اندر جو ہے یہ طے کریں کہ یہ تبادلے پرماننٹ ہیں یا عارضی ہیں، اور پھر ان کی سینیورٹی کیا ہوگی، تو یہ اختیار انہوں نے صدر مملکت کو دے دیا ہے۔ میرے خیال میں صدر مملکت کے لیے جسٹس محمد علی مظہر نے جو کہا ہے کہ وہ اپنا مائنڈ انہوں نے اپلائی کرنا ہے، اگر انہوں نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو یا ہائی کورٹ کے 2 چیف جسٹس صاحبان کو یا 3 کو یا جس جج کا تبادلہ ہو رہا ہے، ان ججز کو اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کرنا؟ دیکھیں نا، زیادہ مائنڈ تو جوڈیشل مائنڈ اپلائی ہونا چاہیے نا اس سارے معاملے میں، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے صرف صدر مملکت کو کہہ دیا کہ آپ اپنے نوٹیفیکیشن میں یہ معلومات شامل کر دیں؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہوگا، اور یہ حکومت کو نئے سرے سے سارا پروسیس کرنا ہوگا، جج کی کنسنٹ سے لے کے تمام چیف جسٹس کی کنسنٹ سے۔ اور امانت نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا تھا کہ ان کی نظر میں یہ جو تبادلہ شدہ ججز ہیں ان کو سینیورٹی میں سب سے نیچے آنا چاہیے، شاید اس لیے جسٹس محمد علی مظہر نے واضح طور پہ لکھ دیا ہے کہ یہ معاملہ اب صدر کو ریمانڈ کیا جائے گا، شاید اپنے چیف جسٹس کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ جتنا بھی ڈیو پروسیس یا ڈیو ڈیلیجنس ہونا تھا یہ صرف آصف علی زرداری صاحب نے نہیں کرنا تھا، یہ یحییٰ آفریدی صاحب نے بھی بطور چیف جسٹس کرنا تھا، اور ہائی کورٹ کے ججوں نے بھی کرنا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ معاملہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے پاس ضرور جانا چاہیے، اور یہ ایک قسم کا ایک نئی، جب یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا صدر کی طرف سے تو پھر اس کو لگتا ہے کہ چیلنج کیا جائے گا، اور ویسے بھی یہ جو فیصلہ ہے اس کے خلاف اب ایک اپیل بھی ہو سکتی ہے جو مختلف ججوں کے سامنے جائے گی۔ عدیل، آپ مجھے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو فیصلے نے سرپرائز کیا، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر صدر کے پاس سے معاملہ جائے گا تو وہ ان ججز کو اس قابل سمجھیں گے کہ ان سے دوبارہ مشاورت کریں، یا ان کو تو اب یہی سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس مبہم سے فیصلے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خود ہی سے سینیورٹی طے کریں اور کہیں کہ چلو جی یہ نوٹیفیکیشن اور بلاؤ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اور کنفرم کرو جسٹس سرفراز ڈوگر کو؟ ایک سادہ سی بات ہے نا یار، پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا، ایک طرف 5 ججز ہیں جن کے پیچھے ریاست پڑی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ ایک طرف وہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں جن کے پیچھے ریاست کھڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ۔ جی، تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینچ ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟
نہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ پہلے تو جو ایکسپیکٹنسی کی بات ہے، آپ کو معلوم ہے جب آپ آئے تھے آج سپریم کورٹ میں تو ہم آپس میں یہی بات کر رہے تھے، فیصلہ ہم ایک دوسرے کو اندازے بتا رہے تھے، تو ہمارا اندازہ بالکل درست نکلا. جی آپ نے یہ کہا تھا 3 اور آپ نے اس میں جسٹس صلاح الدین پنور کا نام لیا تھا کہ کافی ان پر محنت، مطلب وہ کافی محنت کرنے والے جج ہیں. تو پلیز اچھا دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں جیسے صلاح الدین پنور صاحب جو ہیں وہ شاید کنونس ہو گئے ہیں حکومتی دلائل سے، اٹارنی جنرل کے دلائل سے، اور کل جو امجد پرویز صاحب کے کنونسنگ آرگیومنٹس تھے دلائل کمرہ عدالت میں ہی دیے گئے. جی سر بالکل کمرہ عدالت میں دیے گئے تھے. اچھا اب یہاں پر جو چیز ہے انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت کو لکھ بھیجا، بڑا رائٹلی متی اللہ صاحب نے اس کو ابھی لیبوریٹ بھی کیا ہے کہ جو باریک چیز سامنے نظر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ شاید اب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ان سے ڈسکس کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. صدر مملکت صاحب نے محض ایک نوٹیفیکیشن جاری کروانا ہے. اب جب وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے تو وہ کیا نوٹیفیکیشن ہوگا سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے، اور جو پرماننسی ہے ان ٹرانسفرز کی کیا یہ پرماننٹ ہیں یا عارضی ہیں، اس کے حوالے سے وہی کچھ ہوگا جو اٹارنی جنرل آف پاکستان عدالت میں کہہ چکے ہیں آن بیہاف آف دا گورنمنٹ. وہ واضح کر چکے ہیں اپنا موقف، اور وہی موقف اب ہمیں اس میں ریزونیٹ ہوتا نظر آئے گا. اگین مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس وقت تو ڈسٹ سیٹل ہو چکی ہے، اور جو ڈوگرا راج ہے وہ برقرار رہے گا انشاءاللہ. جب تک صدر مملکت کا وہ آرڈر آتا ہے یا نوٹیفیکیشن آتا ہے وہ چیلنج نہیں ہوتا، یہ معاملہ ایسے ہی رہے گا. قائم مقام چیف جسٹس وہ ہیں وہ رہیں گے. اور اس کے علاوہ جو اس میں انٹرسٹنگ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کیا اب یہ 5 ججز صاحبان آج کے اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کریں گے؟ میرا تو خیال ہے وہ کریں گے، اور اگر وہ کریں گے تو اس کے اوپر بینچ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بڑی میٹر کرے گی، کیونکہ یہ بینچ تو نہیں ہوگا. کیوں میں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ میرا خیال ہے اب انٹرا کورٹ اپیل میں تو بینچ تبدیل ہونا ہے. بالکل تبدیل ہوگا. جب انٹرا کورٹ اپیل میں جب بینچ آئے گا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا دیکھنے میں کہ ایک تو بینچ بڑا ہوگا اور مختلف ہوگا، وہ بینچ کیا ہوگا اور پھر معاملہ کس طرف جائے گا. اور اگین بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دلائل کیا ہو رہے ہیں، ججز کی آبزرویشنز کیا ہیں، مگر پاکستان میں موسٹلی جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں جو پاکستان کے سیاسی حالات ہوتے ہیں، سیاسی منظرنامہ ہوتا ہے، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ ججز صاحبان خود ایڈمٹ کرتے ہیں اس فیکٹ کو. تو اب دیکھتے ہیں آج کے ان حالات میں، کل کی اس ملاقات کے بعد بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ ہو رہی تھیں. اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں یہی حالات رہتے ہیں یا حالات تبدیل ہوتے ہیں. سیاسی منظرنامے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، فیصلہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. عدیل مجھے نا اس موقع پر میں اگلے ٹاپک پر سوئچ کرنے سے پہلے مجھے یاد آ گیا، وہ ہمارے کراچی سے دوست ہیں مرزا چودھری، مصطفیٰ چودھری اور فیصل چودھری، وہ سیریس لوگ ہیں. جی وہ ایک بڑا سارکیسٹک قسم کا کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ جب پی ایم ایل این نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کو ووٹ کیا تو انہوں نے مصطفیٰ چودھری کو شہباز شریف بنایا اور مرتضیٰ چودھری خالد بٹ بن کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے ذرا شہباز شریف سے 2-4 سخت سوالات کرنے کی کوشش کی تو شہباز شریف نے ان کو کہا، جو ڈمی شہباز شریف تھا، خالد بٹ یہ تمہارا اسکرپٹ ہے؟ اس نے کہا یہ. ان نیچے سے بوٹ اٹھایا، ان بوٹ اس کے اوپر رکھا، انہوں نے کہا یہ لو اس کے اوپر، یہ میرا جواب ہے، اب دو آگے سے آرگو کرو. تو اب دلائل بھی اسی قسم کے ہی ہوتے ہیں جو حکومتی. ویسے آنا لائٹر نوٹ، میرے خیال میں ججز کے سینیارٹی کا معاملہ تو حل نہیں ہوا، مگر فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی سینیارٹی کا معاملہ جو ہے وہ کل حل ہو گیا ہے. وہ ٹرمپ صاحب سے جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے ان کو سینیارٹی اب جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سینئر کون ہے. تو اتنا تو طے ہو گیا کم از کم. تو ججز کی سینیارٹی کا معاملہ تو پھر بعد میں ہوتا رہے گا. ان کو 28 لاکھ تنخواہ دے رہے ہیں نا، ابھی اور کیا دیں ان کو، اپنا جگر کاٹ کے دے یہ ریاست. اچھا امانت، مجھے ایک چیز بتائیے گا، ابھی آپ ہنس رہے ہیں کیونکہ، تو کیا آپ کی ہنسی اس وقت بھی چھوٹی جب جسٹس امین الدین خان آج کہہ رہے تھے کہ وہ تو آئین کے پابند ہیں، اور اس پر آپ کی ہنسی چھوٹی، یا وہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آئینی بینچ واقعی آئین کی پابندی کر رہا ہے؟ نہیں، آئینی بینچ بنا ہی آئین کی پابندی کے لیے پہلے دن سے ہی کر رہے ہیں. اور جس طرح کے آرڈرز ان کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں، بڑے تفصیلی آرڈر جاری کرتے ہیں. تو جسٹس امین الدین خان نے آج جتنے بھی سوالات کیے تو ان سے لگ رہا تھا کہ وہ آئین پہ بڑا عبور ہے ان کو. اور جسٹس مسرت ہلالی نے بھی بڑے آج اہم ریمارکس دیے ہیں. ان کو واضح کریں کہ یہ مصطفیٰ چودھری یا مرتضیٰ چودھری نہیں ہے، یہ سارکیسٹک کیوں بات کر رہے ہیں؟ مجھے سارکیزم نظر آ رہا ہے ان کے کمنٹس میں. نہیں مجھے پورا یقین ہے امانت جو کہہ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں یقین رکھتے ہیں.
تو آج ان کی جانب سے وہ بولنے ہی نہیں دے رہے تھے. آپ سلمان اکرم راجہ جو بات کریں جیسے امین الدین کہ نہیں آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ 185 187 پہ بات کریں, ریویو پہ بات کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ سر یہ فیکٹس ہیں, فیکٹس پہ بات کریں. نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ یہ تو ہے ہی نہیں, یہ کیس میں تھا ہی نہیں, آپ نے پہلے بولنا تھا, ساری باتیں پہلے کرنی تھیں آپ نے. وہ جسٹس جمال مندوخیل آج بڑے غصے میں نظر آئے کہ وہ کل والی جو باتیں تھیں انہیں آج یاد آئی ہیں. انہوں نے کل جتنے بھی سوالات کیے گئے آج انہوں نے پوچھا ان سے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کل آپ نے بات کی کہ 12 سال 14 سال کے بچوں کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کو ٹافیاں دینے آپ جاتے تھے, تو یہ کدھر خبر لگی, کسی میڈیا پہ لگی, کہاں پہ آئی؟ تو انہوں نے کہا سر کہ یہ فیکٹس ہے. نہیں آپ بتائیں, مجھے تو بڑی پریشانی رہی اس چیز کی, کل پورا دن میرے دماغ میں آپ کا شعر رہا ہے. تو وہ انہوں نے شعر جو کل ان کو سنایا تھا تو بڑا ایک آج چینجنگ لگی اس میں. اور لیکن سنا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں خبر, پوری قوم کو خبر ہے کہ لوگوں کے بچے اغوا ہوتے رہے. نہیں, انہوں نے کہا پوری قوم کو تشویش ہوئی. انہوں نے کہا نہیں سر پوری قوم کو نہیں ہے, اگر ہوتی تو اس طرح کے حالات نہ ہوتے, اور جس طرح کیا گیا الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ. بہرحال جیسے امین الدین خان جو ہیں وہ جب کوئی سوال ہونے لگے, کسی بھی جج کوئی سوال پوچھے, وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا, آپ تو لائیو چل رہا ہے یوٹیوب پہ, تو کوئی اگر سوال کرے جج تو وہ ان کو اشارے سے باقاعدہ, آپ تو لائیو چل رہا ہوتے ہیں, وہ منع کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ نہ بولیں. تو وہ کیونکہ ان کو آئین کا پتہ ہے, قانون کا, کہ آپ اس طرح سوال نہیں کر سکتے, آپ کو وکیل کو بولنے دینا چاہیے. وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹس کو آپ دیکھیں, وہاں پہ وکیل کو ایک ٹائم دیا جاتا ہے کہ آپ نے آدھا گھنٹہ 20 منٹ بولنا ہے, تو جج اس دوران نہیں بولتا, تو وہ کہتے ہیں کوئی نہ بولے, وکیل بولیں, اور اس کے بعد اب تو اللہ کے گھر سے بھی ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے ہدایت کہاں سے آ رہی ہے, تو وہ اس کے مطابق اس ہدایت پر عمل بھی کر رہے ہیں. اچھا متی اللہ جان صاحب, لائک امانت کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا وکلا کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں, لیکن جو وکلا بول رہے تھے, لائک اس سے پہلے فیصل صدیقی صاحب آرگو کر رہے تھے, تو انہوں نے بھی بہت ہی میٹھی میٹھی اس بینچ کو مطلب اپنے دلائل دیے. اسی طرح سے اب سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جب تک جو زیادتی ہوئی اس کا یہ بینچ جواب نہیں دیتا, یہ بینچ فیصلہ اوور ٹرن نہیں کر سکتا. تو کیا اس بینچ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے؟ یہ مریخ سے آئے ہیں, انہوں نے 8 فروری کو الیکشن ہی نہیں دیکھا تھا, کیا ہے آخر؟ اسطور جسٹس امین الدین خان صاحب جس طرح وکیلوں کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں, وہ صرف وکیلوں کو جو روسٹم پہ کھڑے ہیں ان کو نہیں, بلکہ ہم جیسوں کو بھی بولنے کا موقع دے رہے ہیں, اور ہم پھر مجبور ہو جاتے ہیں. جیسے انہوں نے آج ایک ریمارکس دیے جب ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ بات صرف پی ٹی آئی کی نہیں تھی, بطور فریق تھی یا نہیں تھی, یہ عوام کے بنیادی حقوق کی بات تھی. تو اس پہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے بڑی عجیب بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کیس ہے اس میں کوئی عوام کے بنیادی حقوق کا تو کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی کہ ان کی نظر میں ول آف دا پیپل عوام کے بنیادی حقوق ہی نہیں ہے. مینڈیٹ چوری ہو جائے, الیکشن چوری ہو جائے, اس کا بنیادی حقوق سے کوئی تعلق نہیں. ایک جعلی حکومت بن جائے جو ول آف دا پیپل کی نمائندہ نہ ہو, اس سے جعلی قسم کی قانون سازیاں شروع ہو جائیں, جو رات کے 11 بجے لا منسٹر کو ملے کہیں سے آ کے, ٹھیک ہے, اور لا منسٹر اچھے بچوں کی طرح اس کو لا کے پاس کروا رہا ہو, پوری پارلیمنٹ ٹھپے لگا رہی ہو, پارلیمنٹیرین اغوا ہو رہے ہوں, تو وہ بنیادی حقوق نہیں ہے. بالکل میں آپ کی تائید کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. نہیں میں ویسے میں نہیں, صحیح بات ہے, میں بالکل تائید کرتا ہوں. اب اس طرح کے ججز بھی ہونے چاہیے کہ وکیل کو بولنے کا موقع ہی نہ ملے. مگر یہ ہے, یہ سچی بات ہے. ہاں نہیں یہ گوشت بن جاتے. مطلب سچی بات تو یہ ہے کہ جسٹس محمد علی مظہر جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا 12 جولائی کا, اچھا وہ بھی اب بڑے پھنسے نظر آ رہے ہیں. وہ جو ہی کوئی ناقدانہ آبزرویشن دیتے ہیں اس 12 جولائی کے فیصلے پہ, تو ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں تو صرف آپ کا ہی فیصلہ پڑھ رہا ہوں, میں آپ کا ہی فیصلہ پڑھ رہا ہوں, باقی آپ کی مرضی ہے اس کو بدلنا ہے نہیں بدلنا. تو جیسے محمد علی مظہر تھوڑا سا بیچارے وہ پھنسے رہتے ہیں, اور وہ ان کے لیے بھی بڑی مشکل ہے. مجھے لگتا ہے اگر وہ یہ ناقدانہ ریمارکس نہیں دیں گے تو پھر وہ اوور سپیڈ کے ساتھ یو ٹرن ان کے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا, وہ بھی الٹ جائیں گے. تو وہ ناقدانہ ریمارکس آبزرویشن کے ذریعے یا اپنے لیے ایک جگہ سپیس کریٹ کر رہے ہیں ایک ایسے یو ٹرن کے لیے کہ جس میں وہ ان کی گاڑی الٹ نہ جائے.
تو وہ اب بولنا بھی ان کی مجبوری ہے کہ ابھی سے اپنا مائنڈ شو کریں کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی. لیکن ظاہری بات ہے اب وہ غلطی اگر مانیں گے بھی تو وہ فیصلے میں مانیں گے. وہ فیصلہ ابھی تو ٹائم ہے اس میں, ابھی آنا فیصلہ تو ان کے پاس. دوسرا جسٹس حسن اظہر رضوی جو ہے نا, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے 12 جولائی کے فیصلے پہ قائم ہیں. اور جو باقی نئے ججز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ لائے اس لیے گئے ہیں کہ انہوں نے نیا فیصلہ دینا ہے. اور جو پرانے ججز جنہوں نے فیصلہ لکھا ہے, جیسے منصور علی شاہ, جیسے منیب اختر, جیسے عطا من اللہ, وہ تو اس بینچ پہ شامل ہی نہیں کیے گئے کیونکہ ان کو آئینی بینچ میں نہیں شامل تھے. اور آئینی بینچ میں شامل جو ہے وہ عدالتی وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس نے کرنا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں کرے گا. تو یہ بڑا یہ ایک ہاج پاٹ سا ہے. لیکن ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے کی کہ جو نظر ثانی کی جو ریسٹرکشن ہوتی ہے اس کے اندر فیکٹس کو نہیں دیکھا جا سکتا. اس میں سے کویسچن آف لاء کے اوپر جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن یا اس کے اوپر جو ایرر فلوٹنگ ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر فیصلہ, اور ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کا یہ کہنا تھا کہ جو حقائق اور جو فیکٹس 12 جولائی کے فیصلے کا حصہ بن چکے ہیں ان حقائق کو ہمیں تسلیم کرنا لازم ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا حصہ ہیں وہ حقائق. اور جب تک فریق مخالف یا حکومت, الیکشن کمیشن, نون لیگ, پیپل پارٹی ان حقائق کو غلط ثابت کرنے کے لیے کوئی نئے شواہد یا ثبوت نہیں لاتی, اس وقت تک سپریم کورٹ نظر ثانی کے جورسڈکشن میں اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتی جب تک وہ یہ نہ کہیں کہ وہ جو پیکیولر سرکمسٹانسز تھے وہ سب جھوٹے تھے اور وہ پیکیولر سرکمسٹانسز غلط تھے اور اس کے لیے انہیں نئے شواہد اور ثبوت لانے ہوں گے. کیونکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ بظاہر جیسے امین الدین خان بار بار بھول جاتے ہیں اور وہ بار بار اس پہ وہ کرتے ہیں تنقید, تو جس پہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کو ان کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آپ کا فیصلہ تھا, آپ اقلیت میں تھے, یہ اکثریتی فیصلہ نہیں تھا. وہ تو ہے, لیکن جس جج کی مطلبی انڈرسٹینڈنگ یہ ہو کہ ایک رگڈ الیکشن کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس رگڈ الیکشن کے صورت میں بھی جو پارلیمنٹ وجود آئی اس میں بھی ریزرو سیٹوں کا ایک معاملہ ہے بہت متنازعہ, وہ بنیادی حقوق کا معاملہ ہی نہیں ہے. آپ ایک ایسے جج سے آپ نے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا ہوا ہے. از دس دا کوالٹی آف جسے کہتے ہیں دس آئینی بینچ؟ دیکھیں نا, یہ جو آئینی بینچ ہے یا بنچ ہے یا جو بھی ہے, یہ تو اسی پارلیمنٹ کو مزید مخصوص نشستیں دینے کے لیے بظاہر بنایا گیا ہے. آپ 26ویں آئینی ترمیم کو رو رہے ہیں, وہ اس فیصلے کے ذریعے 27ویں آئینی ترمیم کروانے کے چکروں میں تو ہم تو بہت پیچھے رہ گئے. جیسے امین الدین خان اور چند دیگر ججز وہ اتنی سپیڈ پہ آگے جا رہے ہیں کہ جو جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال خان بندوخیل, جسٹس حسن اظہر رضوی جنہوں نے پرانا فیصلہ دیا ہوا ہے, تو وہ تو پرانے فیصلے کے پرانے ٹائروں کے ساتھ بھی سپیڈ مار رہے ہیں. وہ ایک مختلف سمت میں جا رہے ہیں جبکہ پرانا فیصلہ ان کو مختلف سمت میں لے کے جا رہا ہے. تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب جسٹس امین الدین خان اور اکثریت ان ججوں کی اگر یہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے واپس بھی لے لیتی ہے تو یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کو کیسے دے گی؟ ٹھیک ہے, اور ان کو دو بڑے فیصلے دینے ہوں گے. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی تھی, دوسرا یہ کہ نون لیگ کو یہ پیپل پارٹی کو یہ سیٹیں جانی ہیں. اگر یہ دونوں میں سے ایک فیصلہ بھی نہیں کر پاتے یا نون لیگ کو بھی نہیں دیتے پھر تو وہ پارلیمنٹ تو مکمل تو نہیں ہوگی, پھر تو بہت بڑا ایشو بن جائے گا کہ پھر پارلیمنٹ چلے گی کیسے اگر مکمل نہیں ہے. اور اسی فیصلے کی وجہ سے ابھی تک خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے, دوسری صوبائی اسمبلی ہیں, وہ بھی مکمل نہیں ہیں, سینٹ مکمل نہیں ہے, اس کے انتخابات خیبر پختونخوا کے حوالے سے نہیں ہو سکے. تو یہ ایک بہت بڑا بحران ہے اور مجھے نہیں لگتا یہ جسٹس امین الدین خان صاحب کے بس کی بات ہے. یہ اس کا بوجھ بھی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے جسٹس محمد علی مظہر صاحب کو اٹھانا ہوگا. اور جیسا کہ ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس میں انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے تو کام تو سارا محمد علی مظہر صاحب نے کرنا ہے. باقی تو پھر آپ کو پتہ ہے جسٹس امین الدین خان تو پچھلے دور میں جیسے ہر کام جسٹس اعجاز اللہ حسن کرتے تھے کیونکہ ان کی انگلش اچھی تھی, یہاں پہ جسٹس محمد علی مظہر وہ کام کر, اور پھر ان کے ساتھ جو ہوا یا انہوں نے اپنے ساتھ کیا وہ بھی سب کے سامنے. خیر ہم نے کبھی تاریخ میں سبق تھوڑا سیکھا. اچھا عدیل, آپ جو ریزرو سیٹوں کی دیکھ رہے ہیں, مجھے تو بڑی حیرت ہوئی ہے متی بھائی اگر اتنی سادہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ججز دو بڑے کام کیسے کریں گے کہ کہیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں اور یہ سیٹیں نون اور پیپلز پارٹی کے ہیں, وہ انشاءاللہ ان کو کر کے دکھا دیں گے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے ان کے لیے؟
دیکھیں صاحب میرے خیال سے تو جسٹس امین الدین خان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اللہ کا شکر. جسٹس امین الدین خان کی ایک تو میں یہاں پر ایک چیز کی معذرت کرنا چاہوں گا کہ ہم ان کے اس فیصلے پر تنقید کرتے رہے ہیں جو انہوں نے دیا تھا 12 جولائی کو اختلافی نوٹ کی صورت میں. جو توہین عدالت ہے بنیادی طور پر. بالکل ہم کہتے رہے ہیں کہ وہ فیصلہ درست نہیں تھا, اور پھر ہم یہ کہتے رہے ہم ہیں نہیں کہ کہتے رہے 8 ججز نے ان کے ساتھی نے ان کے بارے میں اسٹرکچر پاس کیا. دیکھیں میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ درست نہیں ہے, اور پھر میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا وہ فیصلہ درست نہیں ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ انہیں لگایا گیا. لیکن آج جسٹس امین الدین خان صاحب نے مجھے غلط ثابت کیا, اور انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں کر ان کا وہ فیصلہ بھی درست تھا اور ان کی وہ اپوائنٹمنٹ بھی واجب تھی. اللہ کا شکر. وہ یہ وجہ ہے کہ آج وہ خود کہہ رہے ہیں, اور میں بڑا اس کے اوپر اب مجھے یقین آ گیا ہے جسٹس امین الدین خان صاحب کی جو قابلیت ہے یا ان کے فیصلوں کے پیچھے جو اصل وجہ ہے, منطق ہے, وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی انسانی حقوق کا اس کیس سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب جب آپ بنیادی انسانی حقوق کو, ایک سادہ سی بات ہے, اس پورے ایکویشن سے ہی مائنس کر دیں نا, اس ریزرو سیٹس کیس سے یا 8 فروری کے انتخابات سے, تو کوئی بھی ذی شعور انسان یہی کہے گا کہ جسٹس منصور علی شاہ کا تحریر کردہ وہ 8 ججز کا فیصلہ کسی صورت درست نہیں ہے, کیونکہ بنیادی انسانی حقوق انوالو تھے. اسی لیے آئین کا آرٹیکل 187 انووک کرنا پڑا, کمپلیٹ جسٹس کرنا پڑا. جب ایک جج اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ بیٹھا ہے کہ بھائی بنیادی انسانی حقوق ہی متاثر نہیں ہے, تو اس جج نے پھر وہی فیصلہ دینا ہے جو جسٹس شاہد بلال کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا کہ پروسیجرل ماہر ہیں وہ جج ہیں. تو یہ ہمارے ججز صاحبان معذرت کے ساتھ, انتہائی معذرت کے ساتھ, یہ ججز نہیں ہیں, یہ کلرک ہیں. یہ صرف پروسیجرز دیکھ رہے ہیں, یہ صرف ٹیکنیکلٹیز دیکھ رہے ہیں. ان ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپی ہیں ان کی 28 لاکھ تنخواہیں, اور ان کی وجوہات کس بنیاد پر یہ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ یہ باور کرا رہے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ ججز صاحبان جنہوں نے آئین کے سے وفاداری کا حلف اٹھا رکھا ہے, اور آئی نو کہ یہ لوگ بڑے آئین سے وفادار بھی ہیں, صرف یہ ان کے بنیادی کانسیپٹس ہی کلیئر ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنا میس کریٹ کیا گیا, یہ میس کریٹ ہی نہ ہوتا. وجہ یہ ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جن ججز کو اتنی اچھی گاڑیاں لے دی ہیں وہ اس گاڑی کے ڈرائیور بننے کی بجائے اس کے مکینک بنے ہوئے ہیں. دیکھیں مکینک بھی اگر آپ اچھے ہوں تو بڑی بات ہوتی ہے, جب آپ گاڑی کھول لیں اور پھر آپ سے گاڑی جڑے نہیں نا, یہ بڑا خطرناک امر ہوتا ہے. یہاں پر ہمارے یہ جو ججز صاحبان ہیں بڑے قابل ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ آئین کے بنیادی ڈھانچے سے ہی نابلد ہوں, یا آپ آئین کی بنیادی جو شکل ہے اس سے ہی ناواقف ہوں, اور آپ انسان جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو ہی مائنس کر کے آئین کو دیکھ رہے ہوں, تو پھر آپ کی یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں, یہ جو آپ کے فیصلے ہیں, یہ سب جسٹیفائڈ ہیں. تو اور پھر ہم کیوں کر گلا کرتے ہیں کہ انہیں آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آئینی بینچ کا سربراہ جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کو لگایا جاتا تو وہ بہت بڑی غلطی ہوتی. یہ فیصلہ جو کیا گیا یہ بالکل درست کیا گیا, اور پاکستان میں جو آئین کا حشر ہم نے کر دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد, اس کے بعد ہمیں پھر آئین کی تشریح بھی ایسے ہی ججز صاحبان سے لینا ہوگا. میں اس میں سر یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جسٹس امین الدین خان نے جب یہ کہا کہ یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ جو ہے یہ انسانی حقوق کا معاملہ نہیں ہے, تو مجھے اس وقت تھوڑی دیر کے لیے ایک سوال ذہن میں ابھرا کہ جسٹس امین الدین خان جو ہیں وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ مخصوص نشستیں حقوق نہیں ہیں, یا پھر یہ جن کے حقوق ہیں وہ انسان ہی نہیں ہیں. ان دونوں میں سے اب جسٹس امین الدین خان کو وضاحت دینی ہوگی کہ یہ جن لوگوں نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا تھا کہ مخصوص نشستیں ان کو ملیں گی, کیا وہ ووٹر جو ہیں وہ انسان نہیں ہیں, یا پھر وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ بنیادی حق نہیں ہیں ان ووٹروں کا یا ان جیتے ہوئے سیاسی جماعتوں کا. یہ چیز بڑی کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ جسٹس امین الدین خان سمیت اس بینچ پہ جو ہے نا جو ہے یہ 11 انسان ہیں, اور باقی 25 کروڑ عوام جو ہے نا وہ انسان بھی نہیں ہے, اور نہ ہی ان کے حقوق ہیں. حقوق صرف جسٹس امین الدین خان کے ہیں جو وہ 26ویں آئینی ترمیم میں اپنے ووٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھا کے خود ہی کہیں گے کہ یہ ترمیم ٹھیک تھی اور یہ میرا حق تھا کہ میں آئینی بینچ بنتا اور میں اس کا سربراہ ہوتا. میں آپ کے آخری جملے سے متفق ہوں, حقوق صرف انہیں کے ہیں. آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے حقوق ادھر ادھر گنتے رہتے ہیں اس ملک میں رہ کے. یہی تمام تضاد ہے جس وجہ سے آپ لوگ آگے نہیں بڑھ پا رہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کمپنی یہی چلے گی؟ اب تو امریکہ سے بھی انڈورسمنٹ آ گیا, اب اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو, اس ملک کو؟ میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ یہ کمپنی یہی چلتی نظر آ رہی ہے, بلکہ کمپنی کے جو ملازمین ہیں جیسے وزیر اعظم ہیں, ہمارے وفاقی وزراء ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں,
ان ساروں کی تنخواہیں بھی اب ڈبل ہو جائیں گی اور آلموسٹ ہو بھی چکی ہیں، جی جی کیونکہ یہ وہ کمپنی ہے کہ جو اپنے ملازمین کے خون پسینے کا مناسب معاوضہ دیتی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہماری عدلیہ کے جو ججز ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، جی جی اور پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ اور قومی اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کی تنخواہیں جو ہیں کئی گنا بڑھا دی گئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے شہباز شریف صاحب کی تنخواہ میں بھی کافی اضافہ ہو جائے گا۔ اچھا، تم متول جان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ لائک شہباز شریف صاحب جہاں پر جاتے ہیں وہ تو لے کے جاتے ہیں آرمی چیف کے ساتھ، آرمی چیف جا رہے تھے پہلے سے طے تھی امریکی صدر سے ملاقات، وہ بھی لے جاتے ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ، اور وہ دیکھیں نا لائک اسحاق ڈار کا دورہ پلان تھا جو کہ فارن منسٹر بھی ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، ان کا دورہ کینسل کروا دیا گیا، لیکن انٹیریئر منسٹر وہ ساتھ گئے ان کے۔ دیکھیں وہ اچھا نہیں لگتا نا کہ ڈپٹی وزیر اعظم امریکہ میں کھڑا بیٹھا ہوا ہے، باہر سڑکوں پہ پھر رہا ہے، اور فیلڈ مارشل اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ گپے لگا رہے ہیں، اس میں پھر وہ ذرا اسحاق ڈار صاحب کو شاید یہ محسوس ہوا ہو کہ یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہے۔ یہ تو ساتھ اندر لے جاتے جس طرح انٹیریئر منسٹر بھی تو ہاں دیکھیں نا، کبھی کبھی بڑی بڑی دعوتوں پہ لوگ بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں نا، تو اگر فیلڈ مارشل صاحب شہباز شریف صاحب کو ساتھ لے جاتے تو ٹرمپ نے کون سا برا منانا تھا، وہ سائڈ پہ کہیں بیٹھ جاتے، لیکن یہ ہے کہ نہیں کھاتے رہتے۔ بھائی جو بھی ہے میرے خیال میں یہ سچی بات تو یہ ہے کہ بڑا ہی افسوس کا مقام ہے ہماری سیاسی نظام کا اور ہمارے عدالتی نظام کا جو حال ہو چکا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، اور اس کے اوپر لیکن اب ہم تو اتنا سنجیدہ جشن منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اب اس صورتحال کے اوپر سنجیدہ گفتگو کرنا تو میں سمجھتا ہوں بالکل ہی ناممکن ہے، اس کے اوپر صرف ہنسا ہی جا سکتا ہے، ورنہ پھر دوسری آپشن تو رونے کی ہے۔ ورنہ ڈالا بھی آ جاتا ہے۔ اچھا جی دل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کمپنی یہی چلے گی؟ دیکھیں کمپنی تو یہ چلے گی، اور کمپنی جس طرح ابھی تک وہ کہہ رہے، کل ہمارے ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آج کل جو ہے نا آرمی چیف صاحب کے جو ستارے ہیں وہ بڑے اوپر، کیا کہتے ہیں ان کو، عمر ہائی ہیں، اور ان کا بڑا اچھا ٹائم چل رہا ہے۔ کل کی جو ملاقات ہے میں اس کو تھوڑا سا مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک تو اس وقت جو موجودہ حالات ہیں بالخصوص ایران اسرائیل جنگ میں، اس تناظر میں یہ ملاقات تھی، دیگر معاملات ہوں گے، ظاہری بات ہے 2 گھنٹے کی اگر ملاقات ہوئی اتنی طویل، وہاں پر یہ بحث تو ہی ہوگی مختلف ایشوز کے اوپر، لیکن مین چیز یہ ہے کہ سیاسی قیادت کو نہ بلا، عسکری قیادت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پہلی یہ ملاقات ہے پاکستان کی تاریخ میں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی آرمی چیف امریکی صدر سے جا کر مل رہا ہو، تو یہ جو ملاقات ہے ان دیٹ سینس میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل یمن کے ساتھ بھی کشیدگی، جب یمن میں فوج بھیجنے کی بات ہوئی تھی اس وقت پارلیمان میں معاملہ آیا تھا اور پھر فیصلہ ہوا کہ نہیں بھیجنے، تو امریکہ شاید اب اس طرح کہ کوئی فیصلے جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتا، تو وہ چاہتا ہے کہ فوج کے ساتھ ڈائریکٹلی بات کریں۔ میری یہ ہمبل سی انڈرسٹینڈنگ ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے اور کیا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کو ایک طرح سے ویلیڈیٹی مل رہی ہے عاصم منیر صاحب کو، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مودی نے جو انکار کیا ہے ملاقات نہ کر کے، وہ پھر ان کو یہ پیغام بھی دیا گیا ہے کہ ان کو بلا کر ان کے ساتھ ملاقات کر لی گئی ہے، ایسے تو پھر ایسے سے ہی، اور اس میں فائدہ ہماری فوج کو ہو رہا ہے، ان کا ایک امیج بلڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے اثرات میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی سائڈ پر بھی اس طرح نہیں ہوں گے جس طرح لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو سختیاں ہیں وہ مزید بڑھیں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سختیاں شاید کم ہوں گی اس ملاقات کے بعد، ہو سکتا ہے میں غلط۔ نہیں ٹھیک ہے، میں وہ انور اقبال صاحب کی اسٹوری بھی پڑھ رہا تھا کہ وہاں پر جب کسی نے عمران خان صاحب کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کسی سیاستدان کے بارے میں یہاں بات نہ کریں، اور کسی نے کہا کہ کچھ لوگوں کو اپوزیشن کے فکس کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو جمہوریت میں اختلاف کا حق ہوتا ہے، اوورسیز سے جب آرمی چیف نے کہا، یہ انور اقبال صاحب نے اپنی اسٹوری میں کوٹ کیا ہوا ہے ان کو، تو ٹھیک ہے، اب معلوم نہیں وہ صرف امریکہ میں ہونے کی وجہ سے یہ کہہ رہے تھے یا پھر اب ان کو جب اتنا اسٹیج مل گیا ہے تو معلوم نہیں شاید کوئی ہمبلنس آ گئی ہو، ورنہ دیٹ آئی نو کہ وہ بڑے اسٹرکٹ ہیں خاص طور پہ اختلاف رائے کو ڈیل کرنے کے معاملے میں۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہے، لیکن یہ ملاقات پہلے سے طے تھی، یہ نریندر مودی کے انکار کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔